सुना नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज जमीर। इमरान खान के ऊपर अवाम एतमाद करने के लिए तैयार है। 4 साला दौर जो आपके सामने गुजरा है, बड़ा कठिन दौर गुजरा है। महंगाई और बेरोजगारी। इमरान खान ने एक तहरीक का आगाज किया है मियां वाली से। वो कहते हैं मैं बड़ा खुश होता हूं, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे नियाजी कहा है। इमरान खान ने जब नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ रहा था, तहरीक अदम एतमाद आ रही थी, उस टाइम भी कहा था कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि ये तहरीक अदम एतमाद लाए। उसके बाद जो तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, हुकूमत के साथ जो हुआ, जो इमरान खान के साथ हुआ, वो भी तारीख में याद रखा जाएगा। बार बार साजिश का जिक्र कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने ऐसा काम क्या किया जो उनके खिलाफ साजिश की गई है? उसने ऐसे कौन से कारनामे दिखाए मुल्क के अंदर, मैशियत हो, इदारे हो, कोई एक इदारा उन्होंने मजबूत किया हो? आज भी कहते हैं कि बड़ा समंदर आएगा और उसको कोई इदारा नहीं रोक सकेगा। DGI का भी जिक्र किया कि मुझे पता था, यानी कि 2021 में से जुलाई 2021 में उनको पता था कि मेरी हुकूमत को नून लीग गिराना चाहती है। उसके बाद उनके वुज़रा के बयानात आपके सामने हैं, जिस तरह वो बयानात देते थे कि इदारे हम सेम पेज पे हैं। आज इमरान खान ने कहा जिस तरह मैं डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा, मैं एक जिहाद करूंगा। हां, इमरान खान एक जिहाद कर रहे हैं अपने आप को इक़्तिदार में लाने के लिए, और वो चाहते हैं कि मैं दोबारा इक़्तिदार पे आऊं। और जिस तरह उन्होंने आज जलसे से पहले भी आपको पता है कि एक इंटरव्यू में ये कहा, जहांगीर तरीन साहब के लिए, अलीम खान साहब के लिए उन्होंने कहा है कि आएं, हमारे टीवी पे आएं, और जिस तरह फराह गोगी साहिबा को सपोर्ट करें। इमरान खान किसी को सपोर्ट नहीं करते, आपको खुद पता है। जिन्होंने पैसा लगाया इस पार्टी के ऊपर, जिन्होंने इक़्तिदार लाके, यानी कि लोगों को, जिस तरह पंजाब में लोग जहाज भर भर के जहांगीर तरीना, उसको भी कभी उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। फराह खान को, फराह गोगी को क्यों सपोर्ट करते हैं? वजह क्या है? मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सेनेटर रह चुके हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ। आज इमरान खान साहब ने जलसा किया है, बड़ा जलसा किया है। उनके कहने के मुताबिक इमरान खान सियासी तौर अकेले हो गए हैं। वही बातें, मैं जिहाद कर रहा हूं, मैं डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा, चोरों को नहीं छोड़ूंगा, इस अवाम के लिए 4 साल दौर आपके सामने। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? मेहरबानी इम्तियाज साहब, इंडियन सॉन्ग है एक, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी हो जी। हाँ। वो आपके के सवाल पर मेरे जहन में ये बात आ गई। तो अभी वो करे जाके जलसे जुलूस हर पार्टी कर रही है, और आज तो माशाल्लाह उसने सोशल मीडिया पर ऐसी बातें की है, अमेरिकन साजिश तो ख़त्म हो गई। अभी वो कह रहा है कि ISI वाला अगर होता तो मेरी हुकूमत नहीं गिरती फैज़ हमीद के लिए। तो पहले तो हम प्रिज्यूम करते थे ना कि यार फलानी हुकूमत इसलिए गई कि फलाना इदारा शामिल था। अब तो प्राइम मिनिस्टर कन्फेस कर रहा है कि भाई मेरी बात आर्मी चीफ रखते हुकूमत नहीं जाती। अब वो ये चाह रहे हैं कि उसकी मर्जी के ऑफिसर हो जो इलेक्शन जीता है, और इसे साबित क्या होता है? उसने एक इदारे की बदनामी की है एज अ प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, पर क्योंकि लाडला है, ये बात अगर सिंध और बलूचिस्तान, KP या कोई और कहता तो वो जेल में होता या मारा जाता। ये उस सूबे का है, बकौल सरदारी साहब के डोमिसाइल का इशू है। सर, आपको क्या लग रहा है इस हालात में जल्दी इलेक्शन करवाना, रिफॉर्म्स के बगैर इलेक्शन कराना, आपको पता है कि आसान है? उसके बाद इलेक्शन हो जाते हैं। आपको पता है जो हारने वाला था वो कहता है धांधली हुई है, जो जीतने वाला कहता है कि धांधली नहीं हुई। क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान के सब इलेक्शन कंट्रोवर्शियल रहे हैं, और पार्लियामेंट का काम ये होता है कि रिफॉर्मेशन लाए और वो कंट्रोवर्शियली ख़त्म हो। जिस तरह हिंदुस्तान में इलेक्शन होते हैं, वहाँ का इलेक्शन कमीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, फाइनेंशियली वाइबल भी है, ठीक है। तो अभी उसमें 3-4 रिफॉर्म्स तो होना ज़रूरी है। मिसाल 2018 में जो सिस्टम था, जिसकी वजह से इल्ज़ाम आ रहा है कि वो सिस्टम बिठाया गया और वो उसको जिताया गया,
RTS جس کو کہتے ہیں، وہ اس میں ترمیم لانا ضروری ہے. دوسرا یہ جو مشین الیکٹرانکس مشین، اس میں بھی میرے خیال سے پاکستان میں الیکٹریسٹی تو نہیں ہوتی، تو کس طرح الیکشن ہوں گے؟ پاسبل نہیں ہے. تیسرا جو ہے اوورسیز کا ہے، اس کے لیے میں تھوڑا کھل کر بات کروں. دیکھیں اوورسیز جو پاکستانی ہے اس میں 70-75% ایک صوبے سے تعلق ہے. صوبے سندھ، بلوچستان، KP کے بہت کم ہیں. اگر ان سب کو 90 لاکھ لوگوں کو اگر آپ ووٹ کا حق دیں گے تو پھر تو مطلب ہے کہ، اور وہ جو پاکستان کے جو ایک صوبے سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں یا اوورسیز ہیں، وہ ایک ادارے کے پیچھے ہیں، اس کے انفلوئنس پہ چلتے ہیں. اور امریکنس اگر ساری دنیا میں سیٹلڈ ہیں یا بھارتی سیٹل ہیں یا برطانیہ کے لوگ سیٹل ہیں تو وہ ووٹ نہیں دیتے ہیں. ان کو ہے کہ بھئی آپ جائیں ملک میں، وہاں جا کر ووٹ دیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ سیٹیں رکھی جائے، جس طرح عورتوں کی سیٹیں ہم نے رکھی ہیں، مخصوص نشستیں ہمارے نان مسلمز کے لیے رکھی ہے، اس طرح ان کی رکھ سکتے ہیں، پر یہ بھی ڈیبیٹ کی بات ہے. تو جب بھٹو صاحب پرائم منسٹر تھے اور ضیاء الحق نے اس کو ہٹایا، تو ضیاء الحق نے جو سب سے پہلا کام یہ کیا، کیونکہ پنجاب میں بھٹو صاحب کا بڑی مضبوط پریزنس تھی پیپلز پارٹی کی، تو انہوں نے یہ کیا، پہلا کام کہ جوائنٹ الیکٹوریٹ سسٹم ہٹا کر سپریٹ کر دیے. تو پنجاب میں جو نان مسلم ووٹ تھے، کرسچن کمیونٹی یا دیگر، وہ سب کے سب جو ہے وہ الگ ہو گئے. ہماری 55 سیٹس پیپلز پارٹی کی ایک اسٹروک میں چلی گئی. تو الیکشنز تو ایسے ہونے چاہیے کہ جس میں عام آدمی کو فائدہ ہو، جس میں ایک ادارے کو فائدہ نہیں ہونا چاہیے. یہ سب چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے اور کھل کر بات کرنی چاہیے. عمران خان کا جو بحران ہے جو چل رہا ہے، وہ صوبے سندھ کا بحران نہیں ہے، نہیں بلوچستان کا ہے، نہیں KP کا ہے، پنجاب میں بھی ساؤتھ پنجاب کا نہیں ہے. سینٹرل پنجاب میں مختلف پاکٹس ہیں، وہاں سے یہ چیزیں ابھر رہی ہے. نوجوان اگر ہے تو یہاں سندھ میں بھی نوجوان ہیں، تو پھر الیکشن جیتے سارے سندھ سے PTI والے، یا بلوچستان سے جیتے یا دیگر صوبوں سے جیتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سینٹرل پنجاب کا ایشو ہے جو آج کل لڑائیاں چل رہی ہیں آپس میں. اس حد تک باتیں سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے جو میں اور آپ نہیں کر سکتے ہیں، اور اس وجہ سے ہم جیسے لوگوں کو بات کرنے کا موقع ملتا ہے. یا چھوٹے صوبے ڈاکٹر صاحب حل کیا ہے اس کرائسس سے نکلنے کا؟ جو ایک سیاسی ایک کرائسس اپنی جگہ تو ہے، نیا الیکشن جس طرح آپ کو کہتے ہیں کہ کچھ ریفارمز ہونے چاہیے، اس کے بعد جس طرح مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ جلدی الیکشن ہونے چاہیے. ایک انفارمیشن میں آپ کو خود بھی دے رہا ہوں کہ جس طرح ڈرائنگ روم میں اندر باتیں ہو رہی ہیں، نواز شریف صاحب بھی چاہتے ہیں کہ جلدی الیکشن ہو، زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ نہیں الیکشن 1 سال کے بعد ہوں. زرداری صاحب کا یہ پوائنٹ آف ویو، اور PTI کیونکہ PTI کا پریشر ہے کہ جلدی الیکشن ہو، اور ان کا بیانیہ جو ہے سازش کے تحت حکومت ہٹائی گئی ہے، اس کا کچھ فائدہ ہو، سیاسی شہید بننے کی، مظلوم بننے کی عمران خان کوشش کرا. کیا کہیں گے؟ میرا اپنا تجزیہ ہے. وہ میرا تجزیہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں ایک سیاسی سائنٹسٹ کے حساب سے اور سوشل سائنٹسٹ کے حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے پیچھے ایک قوت ہے جو چاہتی ہے کہ 18 امینڈمنٹ ختم ہو، 73 کا کانسٹیٹیوشن تہس نہس ہو، پارلیمنٹری سسٹم ختم ہو، پریزیڈنشل سسٹم آئے، اور جو ہمارے وسائل ہیں، ہمارے اٹانومی ہے، ہمارے نوکریاں ہیں، ہماری ہر چیزیں، وہ ادارے اور اس صوبے کو جو سینٹرل پنجاب کے لوگوں کو فائدہ ہو. یہ سوچ ہے ان کی. جبکہ سینٹرل پنجاب میں بھی نیشنل بورجوائی ابھرا ہے، وہ پولیٹیکل پارٹیز جو چاہتی ہے کہ سویلین سپریمیسی ہو، اور وہ پارٹی چاہتی ہیں کہ چیزوں کو پاکستان کو آگے بڑھایا جائے. وہ قوتیں بالکل لڑ رہی ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس علاقے میں مزدور، کسان اور نوجوان، وہ بھی جو ہے جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں ہیں، سینٹر ٹو دا رائٹ ہے، سینٹر ٹو دا لیفٹ ہے، وہ ہے. مگر یہ جو قوت ہے جو اس کے سامنے ہے، اس کے پاس 200 سال کی تاریخ ہے. وہ ادارے جو کہ برٹش امپیریل آرمی یا برٹش ادارے، اس سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی، اس کے بعد پاکستان. میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہے MNA ہے
PMLN की हुकूमत में है डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहिबा, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब पीपी सीनेटर रह चुके हैं, वो भी आपको सलाम कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा, आज इमरान खान ने भी मियांवाली में जलसा किया है कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं जहाद कर रहा हूं, ये डाकू हैं, करप्ट हैं, चोर हैं। मरियम नवाज साहिबा भी आज जलसा करने जा रही हैं, वो भी सियासी मुकाबला है, सियासी जलसा एक तरफ, दूसरे तरफ भी सियासी जलसा, जलसा जलसे के साथ एक मुकाबला है, क्या कहेंगी? मान रहे हैं जी, जलसे के साथ कोई मुकाबला नहीं है, हमारा तो कोई मुकाबला नहीं है। इन लोगों ये तो ऐलान करते फिर हमने खून रेजी करनी है, लेकिन हमारा कोई ऐलान नहीं है। हम तो एक मतानत तरीके से अपनी जो हमारी कैंपेन है, क्योंकि इलेक्शन का ये साल है, तो हम अपनी कैंपेन के तौर पे हम अपने जलसे तरतीब दे रहे हैं, जिनका शेड्यूल बन चुका है और वो इसी तरीके से चल रहे हैं। और इंशाल्लाह पॉजिटिव जलसे होंगे। हम इनकी तरह कोई नेगेटिव जो शोर शराबा है, कोई नेगेटिव एजेंडा लेकर नहीं चल रहे। हम लोगों को, उनके जहनों को पॉजिटिव रास्ता दिखाने के लिए निकल रहे हैं। हल क्या है इस क्राइसिस का? जो क्राइसिस है, इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं आवाम के लिए कि मैं आपके लिए सियासत कर रहा हूं। 4 साल उनका दौर आपके सामने, महंगाई, बेरोजगारी आपके सामने, अब वही बातें दोहराई की जा रही हैं। क्या इमरान खान के बयानिए पर आवाम एतमाद करेगी? क्या इलेक्शन जल्दी होने चाहिए? नहीं, इलेक्शन तो मेरा ख्याल है कि अब जैसे कि नई हुकूमत ने अगर हुकूमत संभाली है, इसको थोड़ा सा ट्रैक पे डालना चाहिए। सही। अब ये तो मजाक वाली बात नहीं है, ये मुल्क खिलवाड़ नहीं है जिसके साथ ये लोग खिलौने की तरह खेलते ही रहे। ये अगर ट्रैक पे चलती है तो हमें तो कोई इतराज नहीं। हम तो खुद चाहते थे कि इलेक्शन हो, लेकिन मुल्क जिस नहज से इन लोगों ने पहुंचा दिया, उसके बहुत जरूरी था इसका आउट हो जाना। और आपके सामने है, ये कहने की जरूरत नहीं है। लोगों की झोलियां उठा उठा के बदवाएं और लोगों का भूखे रहना, उनके बच्चों का भूखा सो जाना, ये कोई छोटी सी बातें नहीं है जिसको हम लाइटली लें। हम लोग अपना बयानियां लेके चलेंगे कि हमने जो इन अपने आवाम के लिए किया, जो भी इनको डिलीवर किया, वो बयानियां लेके चलेंगे। ये वो बयानियां लेके चले तो ये शैतानी बयानियां लेके चल रहे हैं, कभी खाना काबा पे हमले करवा रहे हैं, ये बयानियां लेके चलेंगे। और या वो खत दिखा रहे हैं, ये जिसको ये अभी तक खोल के नहीं दिखा सके कि उसमें है क्या, और हर किसी ने इसको नफी कर दिया। लेकिन ये अपनी डगर पे चले में, ये बयानी झूठ जो है उसकी मंजिल जो है वो बहुत थोड़ी होती है। पंजाब, क्योंकि पंजाब के अंदर एक आप भी पावरफुल हैं और PTI का भी वोट है, पीपल्स पार्टी का इतना वोट नहीं है, उनका वोट आपकी तरफ गया है या PTI की तरफ गया है। आप भी जलसे कर रहे हैं, आपको ये एहसास तो है ना इमरान खान के जलसे वहां हो रहे हैं, आप भी जवाबन जलसे ही कर रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, हम तो पहले से भी कर रहे थे। हमारी कॉर्नर मीटिंग चलती है, हम जब भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते हैं हमेशा ही हमारी कॉर्नर मीटिंग चलती रहती है, वो कभी भी नहीं रुकी। हमारा मैं अगर अपनी बात करूं तो हम चाहे 4 दिनों के लिए आए, हम फौरन अपने लोगों के बीच में जाते हैं और उनके साथ हमारा मिलना जुलना रहता है। हम उनके साथ मिलते हैं, उनकी सुनते हैं, उनके जो मसाइल हैं वो भी सुनते हैं। वो हमारी मीटिंग से होती ही रहती है। तो रही बात ये, तो अपने बयानिए को प्रमोट करने के लिए और झूठ को फॉरवर्ड करने के लिए जैसे कर रहे हैं, और अदरवाइज तो ऐसा कोई एजेंडा नजर नहीं आ रहा था। अगर किसी अहल होता और ये इतने आवाम को निकालने का फायदा, ये आप अपने 172 लोगों को ही पूरा रखता तो ये कभी गिरता ना। ये उनको पूरा नहीं रख सका और खुद दगाम करके नीचे गिरा, फिर सड़कों में आया भी सड़कों से था, गया भी सड़कों पे। सही। टेलीफोन लाइन पे रहे डॉक्टर साहब,
میڈم کہہ رہی ہیں کہ ہمیں کچھ وقت ملنا چاہیے, جو نئی گورنمنٹ آئی ہے ان کو وقت تو ملنا چاہیے نا ڈاکٹر صاحب, کچھ پتا تو چلے ان کی پرفارمنس کا. شہباز شریف صاحب ایک اچھے رہے ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب کے, پرائم منسٹر بنے پہلی بار, وقت تو ملنا چاہیے. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ پیپلز پارٹی کا تو موقف یہی ہے کہ ریفارمیشن ہو, اس کے بعد الیکشن ہو, اور ریفارمیشن کے بعد اگر الیکشن ہوتے ہیں تو لگ بھگ مارچ اپریل تو ہو جائیں گے. اس کا ریزن ہے کہ الیکشن کمیشن نے خود کہا ہے کہ نومبر تک چیزوں میں پاسبل نہیں ہے. اس کے بعد سی سی آئی کا ایک ڈیسیشن ہے جو کہ عمران خان جب وزیر اعظم تھے انہوں نے لیا تھا سینسس کا, مثال کے طور پر وہ بھی تو آپ کو انڈیو یا ڈیو کرنا ہے. بریک کا ٹائم ہے ڈاکٹر صاحب, میں پھر آؤں گا یہیں سے شروع ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم دیا, آپ کہیں بزی تھی. بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف آئیں گے, ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ویلکم میرے بیک ناظرین. جو ملک کی صورتحال ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب سیاسی طور جب گورنمنٹ میں تھے, وزیر اعظم تھے, تو ان کا اتحادیوں کے ساتھ کیا رویہ تھا, پبلک کے ساتھ وہ کتنے, یعنی کہ ان کا کتنی قریب سے انہوں نے پبلک کو دیکھا, کتنا پبلک کے پاس جاتے تھے, لوگوں سے کس طرح ملتے تھے. یہ 4 سالہ دور آپ کو یاد ہے. بنی گالا اور پرائم منسٹر ہاؤس پہ بار بار ان کا آنا, ہیلی کاپٹر صبح 3-4 بجے آتے تھے, 2 بجے, ایک تو خان صاحب اٹھتے بھی لیٹ ہیں, 2 بجے آتے تھے, 5-6 بجے چلے جاتے تھے. تو آپ کو پرفارمنس کا پتہ ہے. عوام کو یہ 4 سال نہیں بھولنے چاہیے. جس طرح کی غربت آئی ہے, جس طرح کی مہنگائی آئی ہے, اور جس طرح کی کرپشن کے اسکینڈلز آپ کے سامنے, دوائیوں کا اسکینڈل آپ کے سامنے, آٹے کا اسکینڈل آپ کے سامنے, اب فرح گوگی صاحبہ کا اسکینڈل. خان صاحب کسی کو سپورٹ نہیں کرتے, فرح گوگی صاحبہ میں ایسا کیا ہے جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں, پریس کانفرنس کرتے ہیں, اور ان کے اوپر جو کیسز ہیں, ٹرانسفر, پوسٹنگ, زمینوں کے ساری چیزیں آپ کے سامنے. علیم خان نے آج کھل کے بات کی ہے, جہانگیر ترین صاحب بھی کھل کے بات کرنے والے ہیں, بہت ہی جلد وہ آپ سے ضرور ایسی چیزیں شیئر کریں. ڈاکٹر صاحب عمران خان صاحب فرح صاحبہ کو بڑا سپورٹ کر رہے ہیں, اور آپ کو پتا ہے وہ کسی کو سپورٹ کرتے بھی نہیں, کیا کہیں گے؟ آپ کی بات سے پہلے ایک اور بات ختم کریں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو آج نیو یارک ٹائم میں ایک رپورٹ چھپی ہے, اور وہ WHO کی رپورٹ ہے, اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران حکومت نے جو یہاں اموات ہوئی ہے 2 سالوں میں, مثال کے طور پر 35,000 ہوئی ہے, یہ کہتے ہیں NCOC, تو یہ 8 گنا زیادہ ہوئی ہیں. اگر وہ 8 گنا زیادہ کرے تو وہ 2.5-3 لاکھ لوگ مطلب کورونا میں ہلاکتیں ہوئی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ پاکستان بھی ہے, دوسرے ملک بھی ہیں, تو انہوں نے یہ چھپایا. سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے یہ اموات جو ہوئی ہے وہ انہوں نے چھپائی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پیسے بھی کھا گئے ہیں. تو اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ NCOC جو اپنے آپ کو شریف النفس ادارہ کہتا تھا, اور جو لوگ اس کی سپورٹ کرتے ہیں, ان کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ دوائیں کتنی آئی, یہ جو انجیکشن جو ملی ہیں کرونا کی, وہ ویکسین جو ہے وہ فری میں ملی ہے WHO کی طرف سے یا دیگر ملکوں سے, کوویکس کی طرف سے. ڈاکٹر صاحب میں ان کر دوں, پھر آپ ہی بات کریں. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب, مجھے ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے سردار رحیم صاحب, GDA کی مرکزی قیادت ہے, PMLF کی مرکزی قیادت ہے. سردار صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. جی السلام علیکم, عید مبارک. سر خیر مبارک آپ کو بھی. ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب بیٹھے ہیں, وہ آپ کو سلام کریں. ڈاکٹر صاحب کو بھی بہت بہت عید مبارک. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب اپنی بات ختم کریں پھر میں سردار صاحب. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو WHO کی جو رپورٹ ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ اتنے لوگ پاکستان میں 8 گنا زیادہ لوگ ہلاکتیں ہوئی ہیں کووڈ کی وجہ سے, اور عمران گورنمنٹ رسپانسبل ہے. یہ نیو یارک ٹائم کی ہے, WHO نے کی ہے, ہم نے نہیں کی ہے. جہاں تک آپ نے فرح گوگی کا کہا, فرح گوگی فرنٹ مین ہے, اس کی اپنا عمران خان صاحب کی بھی اور بوزدار صاحب کی بھی پوسٹنگ ٹرانسفرز, اس نے جو زمینوں کے سودے کیے. آج جس طرح یہ جو حلیم خان نے جو باتیں کی کہ بھئی اس نے یہ کرپشن کی ہے, اور اس نے کہا کہ میں مناظرہ کر اس کو دیتا ہوں عمران خان کو بات کرے, تو آج تو مطلب آج بہت سے چیز پاکستان کے لیے کھلی ہے. ایک حلیم خان کی جو باتیں ہیں, اگر عمران خان اسے ڈس ایگری کرتے ہیں تو بتائیں. دوسری بات کہ عمران خان نے مانا ہے کہ بھئی ISI نے مجھے جو ہے, میں چاہتا تھا کہ فیض حمید رہے ورنہ میری حکومت گر جاتی, اور گر گئی.
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ رہے تو نیکسٹ الیکشن بھی ہم جیت جائیں 10 سال. ٹھیک ہے سردار صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ملک کے اندر ظاہر کا پرائم منسٹر ہیں، سابق پرائم منسٹر عمران خان جلسے کر رہے ہیں، سازش کا ذکر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. 4 سال دور بھی آپ کے ذہن میں ان کی کیا کارکردگی رہی ہے، کیا کہیں گے سردار؟ جی مجھے ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے تھے وہ آواز نہیں آئی، لیکن آپ کے سوال کا جواب میں اس طرح سے دوں گا صحیح کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس بحث میں جانا پاکستان کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہوگا کہ سازش ہے، انٹرفیئرنس ہے، جو کچھ بھی ہے. پاکستان تو ہمارا ہے، ہم نے اس کا سوچنا ہے اور اس کو ہر طریقے سے سیف گارڈ کرنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے بچانے کے لیے اور مزید نقصان سے الیکشن واحد حل ہے. الیکشن ایک فیئر اور فری طریقے سے اگر کرایا جائے تو سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور ایک نئی لیڈرشپ سامنے آئے گی. جو بھی ہو، جو جون سی پارٹی کو بھی میجورٹی ملے ان اور وہ صحیح طریقے سے گورن کر سکیں گے. لیکن اگر اس کے علاوہ ہم اسی بحث میں رہے کہ کیا ہوا، سازش ہوئی، کیا ہوا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں کو بھی نقصان پہنچے گا اور ہماری جمہوریت کو بھی نقصان پہنچے گا اور پاکستان کو تو ناتلاقی نقصان پہنچے گا. سردار صاحب، 1-2 دن پہلے بھی آپ کی میری ڈسکشنز ہوئی تھی، ٹی وی پہ نہیں ہوئی تھی، آف دی ریکارڈ ہوئی تھی. ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جلدی الیکشن ہونا چاہیے جس طرح کہہ رہے ہیں، دوسری طرف الیکشن کمیشن کا موقف بھی آپ کے سامنے، ریفارمز کے بغیر الیکشن ہونا چاہیے تو اس کے بعد وہ الیکشن متضادہ نہ بن جائیں گے. دیکھیں ریفارم وغیرہ یہ سب کچھ جو ہے وہ ہو سکتی ہے نا. الیکشن یہ تو نہیں کہا جا رہا ہے کہ کل کرایا جائے. جو پروسیس ہے 4 مہینے 3 مہینے کے 90 ڈیز میں تو ویسے ہی الیکشن ہونے چاہیے. اب ریفارمز بھی جو ہے وہ پارلیمنٹ بھی آپ کی ریزگنیشنز کا ایشو اور کنٹروورسی کھڑی ہو گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ایسے ہیں پاکستان میں جو بیچ میں پڑھ سکتے ہیں ایک مفاہمت ایک ایجنڈا سے کہ جمہوریت کو دوبارہ سے کس طریقے سے پٹری پہ چڑھانا ہے، اس میں ساری جماعتوں کو قائل کریں، ان کو بٹھائیں اور ایک ایجنڈا بنائیں کہ اس طریقے سے آگے ہم بڑھ جائیں گے. 4, 6, 8 مہینے میں الیکشن کرا لیں. اکتوبر مہینہ الیکشن کے لیے پہلے بھی ہوئے ہیں اکتوبر میں الیکشن، تو اس کی تیاری کریں اور سب اس طرف لگ جائیں، مضبوط کریں. سر صاحب، آج عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ میں اکیلے حکومت بنانا چاہتا ہوں، اتحادیوں کے ساتھ نہیں. اتنی میجورٹی ملنی چاہیے کہ میں اپنی الگ حکومت بناؤں. عمران خان کو یہ فیل ہے کہ مجھے بلیک میل کیا جا رہا تھا اتحادیوں کی طرف سے. آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں وہ تو ہر جماعت کا، ہر سیاسی لیڈر کا یہی ایمبیشن ہوتا ہے کہ اس کو بغیر کسی کی شراکت کے حکومت بنانی ہے تو وہ اپنی جگہ پر رہے. لیکن بات یہ ہے کہ عوام فیصلہ کریں گے اور مینڈیٹ دیں گے. تو عوام کے پاس جب آپ جائیں گے فیئر فری الیکشنز کے لیے تبھی فیصلہ ہو سکے گا نا. میری خواہش پہ تو سارے ملک نہیں چل سکتا. یہ جمہوریت کا مقصد ہی ہے کہ شراکت ہوتی ہے اور میجورٹی کا رول ہوتا ہے. صحیح. میجورٹی اپنا اظہار کرے گی کہ اس کا کیا خیال ہے، پھر ہی جو ہے وہ صحیح جمہوریت جو ہے آگے بڑھے گی. سردار صاحب، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہی حل ہے، کیا کہیں گے سردار صاحب؟ بالکل میں اگری کرتا ہوں سردار صاحب کی بات سے. الیکشن ہی حل ہے اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے، پر ریفارمیشن کے بعد ہونے چاہیے. جو 3 چیزیں امپورٹنٹ اریٹنٹ ہیں سردار صاحب کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، اور ہر جمہوریت پسند حوالے جو لوگ بیٹھے ہیں، وہ ریفارمیشن ہو جائے. ریفارمیشن تو پارلیمنٹ کے تھرو ہی ہوگی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پریزیڈنٹ بیٹھا ہے جو ہر چیز جو ہے نہیں کر رہا ہے، ہر چیز میں جو ہے وہ اریٹنٹ بنا ہوا ہے، اس کا بھی تو مسئلے کا حل دیکھنا پڑے گا. زرداری صاحب نے کل فرمایا ہے کہ بلوچستان میں بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ جو بزنجو کی گورنمنٹ جا رہی ہے، اور کے پی میں بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کی حکومت جا رہی ہے عمران خان کی. تو نیچرلی اس کے پاس کوئی تو انفارمیشن ہوگی کہ وہاں بھی کوئی توڑ پھوڑ ہونے والی ہے. اور پنجاب میں تو ہو گئی ہے، ابھی 5 دن کے بعد یہ گورنر بھی چلا جائے گا. اس نے تو لیٹر لکھا ہے آرمی چیف کو کہ آرمی انٹروین کرے، حالانکہ لا اجازت ہی نہیں دیتا ہے
ٹریزن کا کیس تو ویسے بھی اس پر چلنا چاہیے، جو کہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یا حرکتیں کر رہے ہیں. تو یہ سب چیزوں کو مینیج، بھائی اگر پارلیمنٹ مثال کے طور پر سینٹ اور نیشنل اسمبلی پاس کر لیتی ہے بل اور پریزیڈنٹ سائن نہیں کرتا ہے تو اریٹنٹ تو ہوگا نا ہر جگہ. ایک چیز جو ون ڈیسائیڈ ہو اب وہ 25 دن کے بعد ہوگی کہ بھئی فرسٹ سٹروک میں 15 دن پھر 10 دن. تو پریزیڈنٹ کو بھی میرے خیال سے جو مجھے نظر آ رہا ہے کمنگ منتھس میں، تو اور یہ جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ بےتاب ہیں کہ ہمیں تنخواہ مل رہے اس مہینے کی، ہم نے ریزائن نہیں کی ہے، تو ان کی بھی توڑ پھوڑ لگی پڑی ہے بڑی ایم این ایس کی. بریک کا ٹائم. سردار صاحب آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. اب بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشن کو یہیں سے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. عمران خان کا بیانیہ صرف یہ ہے کہ سب کو چور سمجھنا، اور عمران خان کا بیانیہ یہ ہے کہ سب کرپٹ ہیں اور سب غدار ہیں. عمران خان کے ساتھ، اور عمران خان جو ہے نا اس ملک کا سب سے بڑا محب وطن ہے، سب سے بڑا ایماندار ہے، دوسرے سب چور ہیں، سب ڈاکو ہیں. عمران خان کے ساتھ جو بھی ہوگا وہ نہ چور ہوگا نہ ڈاکو ہوگا. عمران خان کے ساتھ ہو کر پھر اس طرف چلا جائے گا تو پھر وہ ڈاکو چور ہو جائے گا، اس طرف آ جائے گا پھر جو چور اور ڈاکو نہ رہے گا. عمران خان کے دور میں کیا ہوا پورے پاکستان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے، عوام کو نہیں بھولنا چاہیے. کتنا مشکل دور تھا، جو عام انڈسٹریلسٹ تھا اس کے لیے کتنا مشکل دور تھا، بیوروکریسی کے لیے کتنا مشکل دور تھا، ایک عام مزدور کے لیے، ایک عام کسان کتنا مشکل میں تھا، اور ملکی معیشت آپ کو پتا ہے. اور عمران خان نے سب سے کم عرصے کے دوران پچھلی جتنی بھی گورنمنٹ سے جب سے پاکستان بنا ہے سب سے زیادہ قرضہ لیا ہے. وہ بھی یاد رکھنا چاہیے کیونکہ ہماری عوام جلدی بھول جاتی ہے، ہم نعروں میں آ جاتے ہیں، ہم جذباتی باتوں میں آ جاتے ہیں. عمران خان کبھی اسلام کی بات کرتے ہیں، کبھی دین کی بات کرتے ہیں. جو مسجد نبوی میں ہوا وہ بھی آپ کے سامنے، ابھی تک عمران خان نے اسی کی مذمت نہیں کی، ابھی تک کوئی بیان نہیں آیا اس کا. اور جہاں آپ کا رویہ یہ ہونا چاہیے تو یہ بھی عوام کو نہیں بولا. ڈاکٹر صاحب یہ تو 4 سال کا پورا دور تھا ہمارے سامنے، بڑا کٹھن تھا، مشکل تھا، ذاتی مفادات، پارٹی مفادات، اپنے کیسز، سب کچھ. عمران خان اسی بیانیے پہ کھڑے ہیں، چور اور ڈاکو کے بیانیے پہ، کیا کہیں گے؟ ہے کہ پاکستان کی اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو پاکستان کی جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کا تقریباً یہی موقف رہا ہے. مثال مولانا مودودی صاحب جو ہے قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے، پاکستان کو ناپاکستان کہتے تھے. اسی طرح انہی پارٹی کا جو قاضی حسین احمد سب کو کرپٹ کہتا تھا اور اپنے آپ کو پاک دامن کہتا تھا. اسی طرح کی جو مذہبی پارٹیز ہیں ایک ایک آپ نام لیں، اسی طرح کی بیانیاں آپ کو نظر آئیں گے. مولانا فضل الرحمان JUIF اس کا کیا بیانیہ ہے؟ نہیں دیکھیں، میں جنرلی ایک مذہبی پارٹیز کی میں بات کر رہا ہوں، تو مگر اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ رزلٹ اگر آپ 47 کے 46 کے یا 71 کے 71 مجھے آپ کی طرف ہی ڈاکٹر منورہ بلوچ صاحبہ MNA ہے PTI کی بلوچستان سے، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. تھینک یو امتیاز بھائی. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، سینیٹر رہ چکے ہیں. ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب بھی آپ کو سلام کر رہے ہیں. آپ اب بات ختم کریں ڈاکٹر صاحب. تو 71 کے جو الیکشن ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو مذہبی پارٹیز کو 11% ووٹ ملے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان دونوں میں، اور لگ بھگ اس کے بعد جو ہے 2002 کے الیکشن میں ان کو 11% فوج کی مرضی سے ملے، ورنہ ان کے نہیں تھے، ان کے 4-5% رہتے ہیں. تو جو عمران خان کا جو بیانیہ ہے اگر اس میں سے جس کا وہ ذکر کر رہا ہے کہ وہ رہے اور اس کی وجہ سے وہ گروم کیا ہے جن اداروں کی وجہ سے، اگر ان کو ہٹا دے تو ان کے 7-8% سے زیادہ ووٹ نہیں ہے، وہ بھی سینٹرل پنجاب میں ہے. ٹھیک ہے، دوسرے صوبوں میں کم سے کم سندھ میں یا بلوچستان میں تو اس کی وہ حیثیت نہیں ہے. اور KP میں بھی ابھی حالات افغانستان کی وجہ سے اور پشتون نیشنلزم کی وجہ سے چیزیں بہت تبدیل ہو جائیں گی نیکسٹ الیکشن میں. تو بلے چور کے ہندوستان میں جو ساؤتھ انڈیا میں ایک خاتون چیف منسٹر بنی تھی جے للیتا، اور اس کا سلوگن بھی اسی طرح ہی کیا تھا کہ بھئی میں کرپشن ختم کروں گی. پھر چیف منسٹر بنی
اور اس کے بعد جو ہے آخر میں وہ خود جیل میں اس کو جانا پڑا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس طرح کے جو سلوگن جو لوگ لگاتے ہیں ان کا انت اسی طرح ہوتا ہے. تو کیونکہ عوام کی بات کم کرتے ہیں، بس وہ سب پر تنقید کرتے ہیں، سب کو چور کہتے ہیں، سب کو چکا کہتے ہیں، سب کو انکمپیٹنٹ کہتے ہیں اور خود سب سے زیادہ ہوتے ہیں. تو تاریخ میں جو ہم نے تھوڑا بہت دیکھا ہے اس میں تو یہی چیزیں نظر آتی ہے. منورہ صاحبہ، عمران خان صاحب کا مستقبل نہیں ہے، اور عمران خان کی پاپولیرٹی صرف کچھ سینٹرل پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں نہیں ہے، سندھ میں نہیں ہے، کچھ دوسرے علاقوں میں نہیں ہے. کیا کہیں گی؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا عمران خان کی مستقبل نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. دیکھیں امتیاز بھائی، میں آپ کو یہ بتانا آج آپ کے شو میں ضروری سمجھتی ہوں کہ عمران خان کا مستقبل کیسے نہیں ہے. ماشاءاللہ عمران خان کے لیے پاکستانی قوم جس طرح نکلے ہے، جس طرح اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے، یہ تو کسی اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کا جو عوام ہے ان کی جو آخری جو امید کی کرن ہے وہ عمران خان ہے. آپ موجودہ گورنمنٹ دیکھ لے کہ کیا پاکستان کے عوام اتنے باشعور نہیں ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کے آج جو کیبنٹ میں 26-27 ایسے وزراء بیٹھے ہیں جو کہ ضمانتوں پہ رہا ہے. یہ ضمانتیں ان غریب لوگوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ ایک اگر آپ کا کلاس 4 بندہ جیل چلا جاتا ہے تو پیچھے سے اس کی نوکری ختم ہو جاتے، وہ ڈسمس ہو جاتے. یہ پاکستان کی آپ جو بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ اس دورہ معیار کو دیکھ رہے کہ ہمارے لیے کون سا قانون ہے، اور جو وزراء آج جن کے اوپر بڑے بڑے کرپشن کے الزامات ہیں، بلکہ کرپشن ان پہ ثابت بھی ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی وہ سپیریئر ہے، وہ بیٹے وہ پڑھے لکھے ان جوان طبقے کی مستقبل کی فیصلے کرتے جو پاکستان کا مستقبل ہے، جنہوں نے پاکستان کے آنے والے دنوں میں باغ ڈور سنبھالا ہے. یہ مطلب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے عمران خان کی مستقبل نہیں ہے؟ یہ وہ فکرہ ہے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی مترادف ہے. میں آپ کو بتاؤں آج پاکستان کی 11 جماعتیں جو اکٹھے ہوئے ہیں وہ عمران خان کی خوف کی وجہ سے ہوئے، ورنہ ہسٹری میں ایسا کبھی ہوا نہیں ہے کہ ایک جماعت ایک طرف ہو اور پورے پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ ایک طرف ہو. ہم ممنون و مشکور ہیں ان 11 جماعتوں کی کہ جنہوں نے پاکستانی عوام کو یہ اپنے اصلیت دکھا دی. عمران خان ایک لیڈر ہے، عمران خان کی لیڈرشپ میں انہوں نے جو انہوں نے خود پاکستانی عوام کو اپنے اگینسٹ کیا. ایک عمران خان کو اٹا کے آج دنیا دیکھ رہے کہ کل مہنگائی کہاں تھے، آج مہنگائی کہاں ہے. عمران خان ایک سچا لیڈر ہے، جو اسٹیپ اٹھاتے تھے وہ پاکستان کے عوام کو واضح بتاتے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، مہنگائی اس لیے ہو رہا ہے. لیکن آج کا جو حکمران ہے وہ پاکستانی عوام کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وہ دھوکے میں رکھنا چاہتے. آج کے جو آپ کے موجودہ وزیر اعظم ہے اس کی پالیسیز اور عمران خان کی پالیسیز میں فرق یہ ہے کہ عمران خان عوام کو ہر چیز واضح بتاتے کہ بھائی یہ آپ کا پاکستان ہے، یہ آپ کے پاکستان کا مستقبل ہے، یہ میری پالیسیز کی روشنی میں پاکستان کو یہ ملنے والا ہے اگر آپ موجودہ دور میں تھوڑی سی تکلیفیں برداشت کریں گے. اس طرح نہیں ہے کہ وہ ریڈی میڈ جو ہے اپنے گورنمنٹ کے جو سیدھا وہ جو خوبیاں بیان کرتے ہیں کہ یہ خوبیاں میرے گورنمنٹ میں. پاکستانی عوام آج باشعور ہو چکے. میں آپ کو بتاؤں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان میں عمران خان کی حکومت کی پاپولیرٹی نہیں ہے؟ آج میں آپ کو بتاؤں، ایڈوانس میں بتاؤں کہ بلوچستان کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ جو سائلنٹ ووٹر ہے، وہ تمام عمران خان کے سپورٹر ہے، وہ سب عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں. ہاں کچھ ایسے طبقات ہیں جو آج بھی وہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے. صحیح، آپ کا پوائنٹ آف ٹیلی لائن پر ہیں، میں پھر آپ کی طرف آؤں. ڈاکٹر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب لیڈر ہیں، عوام اس کے ساتھ 4 سالہ دور آپ کے سامنے گزرا ہے.
ابھی بھی خان صاحب کا بیانیہ وہی ہے، کہیں گے نہیں ہم نے پہلے بھی انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، یہ دور بھی ہمارا ہوگا، آگے بھی دور ہوگا، اور حکومت کہیں نہیں جا رہا. حکومت بھی گئی، زرداری صاحب نے حکومت بھی گرا دی، آئینی طریقے سے گرائی، جمہوری طریقے سے، قانونی طریقے سے. کیا کہیں؟ میڈم کا تعلق بلوچستان سے ہے. بلوچستان ہے، میڈم بلوچ ہے. ہاں، تو بلوچستان کے جو نوجوان ہیں وہ تو عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ مسنگ پرسن سب سے زیادہ اس عرصے میں ہوئے ہیں، اور مینگل صاحب کی اسٹیٹمنٹ بھی ہے. پاک چائنا کوریڈور سارا ستیہ ناش اس نے کیا. گوادر کا جو ہے کوئی ترقی نہیں ہوئی اس عرصے میں 3-4 سالوں میں، کیونکہ اگر ترقی ہوتی تو پیسہ آتا، بلوچستان کے عوام کو فائدہ ہوتا. کتنی اس نے وفاق میں بلوچستان کو نوکریاں دی ہے، اور جو ریکویڈک اور سینڈے کے جو فیصلے ہوئے ہیں اس میں بلوچستان کی جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، مینگل والے یا مینگل صاحب والے یا مالک صاحب والے، کہ بھائی ہم سے نہیں پوچھا گیا ہے، یا بلوچ نوجوان بھی یہ بات کہہ رہے ہیں. تو میرے خیال سے بلوچستان کا جو نوجوان ہے یا بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ نہیں ہیں، کیونکہ یہ الٹیمیٹلی جو ہے صوبائی خود مختاری چھننا چاہتا ہے. اگر یہ چاہتا تو بہت کچھ کر سکتا تھا مسنگ پرسن کے حوالے سے. یہ چاہتا تو جو پہاڑوں پر لوگ ہیں یا ایگزائل میں ہیں ان سے بات چیت کر کے مسئلے حل کر سکتا تھا. اس نے کچھ نہیں کیا. یہ کتنے دن، یہ 4 سال میں کتنے دن گوادر میں ٹھہرا ہے، کتنے دن کوئٹہ میں ٹھہرا ہے، کتنے دن جہاں جناح صاحب جاتے تھے جو آخری دنوں میں ٹھہرے ہے. اس علاقے کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے جہاں جناح صاحب ٹھہرتے تھے. یہاں جو ہے لسبیلا میں کتنا دن ٹھہرا ہے. تو یہ 4 سال میں 4 دن بھی بلوچستان نہیں ٹھہرا ہے. تو بلوچستان کے مسئلے کس طرح حل کرے گا؟ بلوچستان کے مسئلے کس طرح؟ ایک دن بھی نہیں گیا. آپ کو خود پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے بلوچستان کو نظر انداز کیا، سندھ کو بھی نظر انداز کیا. آپ کے اتحادی جو اس ٹائم ہوتے تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ہم سے پوچھتے نہیں تھے، کوئی ڈیسیژن نہیں لیتے تھے. آپ کے اتحادی یعنی کہ آخری دم تک جی ڈی اے آپ کے ساتھ رہی. انہوں نے بھی کہا کہ خان صاحب نے سندھ کو نظر انداز کیا ہے. کیا کہیں گی؟ دیکھیں جی، آج آپ کچھ دن پہلے سی ایم بلوچستان کے اسٹیٹمنٹ فلور پہ جو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، آپ وہ اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں. وہ خود کہتے کہ 4 بلوچ ناراض ہو کے پہاڑوں پہ جاتے. آپ اس کو بلوچستان کنسیڈر نہ کریں، کیونکہ کچھ پارٹیاں ہمارے ایسے ہیں جو مسنگ پرسن کو اپنے سیاسی ہتھیار بناتے ہیں. اس سے ان کے اسٹیٹ کا سیاست کچھ اور ہوتے ہیں، ان کی زمین کا سیاست کچھ اور ہوتے ہیں. ان کے لیے یہ مسنگ پرسن بہت بڑا ہتھیار ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں بھائی جان، پاکستان تحریک انصاف جب اقتدار میں تھے، عمران خان نے اپنے کیبنٹ کا اجلاس جو ہے بلوچستان میں کیا. میں آپ کو بتاؤں، مینگل صاحب کو جو پہلے سال ہمارے اتحادی تھے مینگل صاحب، اس کو 10 ارب روپے اس نے بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے دیا تھا. پھر عمران خان نے اس کے ساتھ یہ ایک اپنا شرط رکھی تھی کہ اگر یہ 10 ارب میں آپ کو دے رہے ہوں بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے، نیکسٹ ایئر جب میرے پاس آ جاؤ گے تو شرط یہ ہے کہ 50% وہاں جس ایریا کے لیے آپ یہ فنڈ لے جا رہے ہیں وہاں جو ہے 50% ڈیولپ ہونا چاہیے. 50%، 100% نہیں، 50% ڈیولپ ہونا چاہیے. لیکن جب اگلے سال دوبارہ اس کی ڈیمانڈ آئی تو وہ 50% ڈیولپمنٹ شو نہیں کرا سکا. تو عمران خان نے کہا کہ نہیں، میں بلوچستان کے لوگوں کا آپ نمائندہ ہو، آپ جب ڈیمانڈ کرو گے میں آپ کو دے دوں گی، لیکن میں آپ سے گراؤنڈ ریئلٹی ضرور مانگوں گی. بھائی جان، جو لوگ بلوچستان کی ڈائنامکس کو نہیں سمجھتے، جنہوں نے بلوچستان کو قریب سے دیکھا نہیں ہے، وہ خدارہ بلوچستان کے لیے اپنے جو پولیٹیکل کمنٹس ہے اس پولیٹیکل کمنٹ سے بلوچستان نہ کریں. بڑی مہربانی، ٹائم لمیٹڈ ہے. بڑی مہربانی آپ کی، ایم این اے صاحب آپ کی بڑی مہربانی. ملک کے جو حالات 4 سال میں رہے آپ کے سامنے، خان صاحب کچھ بھی اب کہیں، اب تو 4 سال کا جو دور تھا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اپنی نااہلی، ناکامی یا اپنا بیانیہ یا کچھ بھی اپنی حکومت جانے کی سازش، ایک لفظ ہوتا ہے سازش، کے پیچھے چھپانے کی کوشش نہ کریں. 4 سال کا دور ضرور ہم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، ایک عام غریب نے بھی دیکھا، مزدور نے بھی دیکھا، کسان نے بھی دیکھا. بڑا کٹھن دور تھا 4 سال کا. عمران خان صاحب پھر جہاد کا لفظ استعمال کریں کہ میں جہاد کروں گا ان کے خلاف. 4 سال میں کیا جہاد ہوا آپ کو خود پتا ہے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.